महंगाई और दीगर सूरत-ए-हाल पर हम करेंगे बात अपने शो में। पार्लियामेंट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप तमाम खबरों को मेरे टॉक शो में मुलाहिजा फरमाएं। देख सकेंगे लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट के साथ जुम्मा, हफ्ता और इतवार वीकली अपडेट्स टॉक शो के साथ। मैं बनूंगा आपकी आवाज, आपके लिए, आपकी खातिर। लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अजीम खान एडवोकेट हाजिर खिदमत और आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ वादे के मुताबिक मौजूद हैं रबिया बाजवा साहिबा, जो कि नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ के हवाले से बात करती हुई नजर आती हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं। और पेशे से मैं भी वकील, लेकिन बतौर एंकर इस वक्त आपके सामने हाजिर खिदमत। आज बहुत बड़ा वाकया लाहौर हाई कोर्ट बार के सामने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में हुआ। शेर अफजल खान मरवत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रबिया साहिबा अक्सर सुपरमेसी ऑफ लॉ के हवाले से मुख्तलिफ स्पीचेस में नजर आती हैं और वायरल भी होती हैं। इनसे जानेंगे कि इस वक्त मौजूदा मुल्क की सूरत-ए-हाल क्या चल रही है और ये कैसे देख रही है सारे हालात को। वकला इस वक्त पैनिक की सिचुएशन में आ गए। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया फौजी अदालतों के हवाले से, उसके बाद आज देखने को ये मिला कि आज शेर अफजल खान मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। हना गिलानी के हवाले से भी खबर आ रही है, जो उनकी एसोसिएट है, उनको गिरफ्तारी की बात सुनी जा रही है। अगर ये तमाम गिरफ्तारियां होना शुरू हुई तो क्या इस तरह वकला बार बार आप सुनने को ये मिलेगा कि हर बार के जो वकला हैं वो गिरफ्तारियों की जानिब जा रहे हैं, वकला पे हाथ डाला जाएगा, ये सारे मामला। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सुनवा दूं जो रबिया साहिबा का अक्सर आप वायरल सुनते हैं। मुलाहिजा फरमाए, लौट के आते हैं इनसे मुख्तलिफ सवाल। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से? आपसे जानना चाहेंगे। शेर अफजल खान मरवत को आज गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर हाईकोर्ट बार में, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, क्या कहेंगे सबसे पहले शेर अफजल खान मरवत के हवाले से? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को जो इधर मौजूद हैं, और आपका भी शुक्रिया कि आपने ये मुझे इधर इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आपने कहा कि पैनिक, तो कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत है इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़, और ये एक तसलसल होता है जद्दोजहद का, जो पाकिस्तानी कौम ने भी किया, सियासी जमातों ने भी किया, और वकला ने तो हमेशा ही किया है। तो ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी और कोई पैनिक नहीं है हमें किसी तरह की। हम हालात को समझते हैं और हमें पता है कि इसका तसलसल जो है वही हमें कामयाब करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक शेर अफ़ज़ल मरवत साहब वाली बात है, तो वो कुछ इस तरह है, उसको मतलब मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने में मिल रही हैं, लेकिन असल जो उसकी सूरत-ए-हाल है वो ये थी कि शेर अब्दुल मरवत साहब कोई आईएलएफ का इंसाफ लॉयर फोरम की कोई मीटिंग थी, उसके लिए शायद वो उन्होंने उनको इनवाइट किया था, वो तशरीफ लाए थे, और उनका ये अपना आईएलएफ का कोई मामला था। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हर जुमेरात को अपना हाउस करती है। जो सुप्रीम कोर्ट बार ने जब लॉयर्स कन्वेंशन किया था, तो उसकी रोशनी में ये तय हुआ था कि हर जुमेरात को हमारा हाउस होगा, क्योंकि मुल्क के अंदर आईन और कानून की सूरत हाल बहुत अबतर है। तो हम सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, और वो हम अपना आज भी हमारा वो इसी तरह हमने हाउस किया, और हाईकोर्ट बार ने स्ट्राइक भी आज अनाउंस की हुई थी, क्योंकि कल आपने देखा कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से एक जो फैसला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी पिछली जजमेंट थी, उसको कलादम उनको मतलब इंटरम एक अरेंजमेंट के तौर पे, इनके ऑर्डर के तहत इन्होंने दोबारा ट्रायल शुरू किए हैं सिविलियंस के, तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब हमारा हाउस खत्म हुआ, हम अंदर चले गए, और उसके बाद कोई आईएलएफ का इनका जो अपनी जो किसी और जगह पे मीटिंग थी, वो खत्म हुई, तो शेर अब्दुल मरवत साहब तशरीफ लाए। उन्होंने एक कमेटी रूम में मेरे साथ मुलाकात भी उनकी हुई। तो उसके बाद क्योंकि 2 ढाई बज रहे थे, तो कैबिनेट अपने अपनी मसरूफियात थी, सब लोग चले गए हुए थे। मैं भी एक हमारी वकला की खवातीन की गैदरिंग थी, तो उसके लिए जा रही थी। तो मुझे फ़ोन पे इत्तला मिली कि शेर अब्दुल मरवत साहब जब हाईकोर्ट बार के मेन गेट के पास खड़े हैं, और उधर पुलिस की काफ़ी नफ़री मौजूद है। मैंने जिन साहब ने हमें आईएलएफ के, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने उनसे यही कहा कि उनसे कहिए कि अभी रुक जाएँ, मेरा वेट करें, हम लोग वापस आते हैं, और मैं आके फिर देखती हूँ कि किस तरह उनको मतलब मैं खुद लेकर जाऊँगी, और मैं देखती हूँ कि कौन उनको रोकता है, या कौन-सी पुलिस है जो उनको रोकेगी या गिरफ्तार करेगी। और फिर साथ मैंने ये भी कहा कि अगर आप कमेटी रूम में बैठ जाएँ, क्योंकि हो सकता है मुझे 10 मिनट लग जाए, रश था सड़क पे मुझे वापस आने में, मैं जितनी डिस्टेंस पे थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैसेज दे देते हैं।
پھر مجھے 5 منٹ بعد فون آیا, پتا چلا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں میں نے اسی گیٹ سے واپس سے آنا ہے اور میں خود جاؤں گا, اور میں دیکھتا ہوں کہ شاید کہ پولیس, میں نے میرے اوپر کون سا کیس ہے کہ جو پولیس روکے گی. اینی وے انفارچونیٹلی ان کو گرفتار کیا پولیس نے, اور بالکل غیر قانونی عمل ہے پولیس کا کیونکہ ان کے اوپر کوئی پرچہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ بار کے ایک معزز ممبر ہیں, بے شک وہ ادھر سے تشریف لائے کے پی کے سے, لیکن کالا کوٹ ہے اور ہمارے معزز بھائی ہیں, اور بڑی افسوسناک یہ بات ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہائی کورٹ بار کی جو مین گیٹ ہے, ہائی کورٹ کا جو مین گیٹ ہے اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کو کچھ لوگوں نے صوبائیت کا تاثر رنگ دینے کی کوشش کی, میں اس کی بھی مذمت کروں گی, کیونکہ ایک بڑی واضح بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی پہلے وکیل صاحب نہیں, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے معزز ممبران جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوتے رہے. اسی طرح کے پی کے اور باقی پروونسز کے اندر بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال ملک میں چل رہی ہے, اور خاص طور پہ جن کا تعلق آئی ایل ایف سے ہے, ان کو اس وقت ریاستی جبر کا سامنا ہے. ہم لوگ بالکل مروت صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ابھی ان کے بھائی سے بات ہوئی, ان کا فون آیا تھا, وہ کوئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی پر امید ہوں کہ وہ جلدی باہر آئیں گے, کیونکہ ان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے. اور اگر ان کے خلاف جو دوسری ابھی خبر آئی تھی کہ اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایم پی او کا کیس بنایا ہے, وہ آپ بھی وکلا ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو کتنا مس یوز کیا جا رہا ہے. یہ آمرانہ قانون ہے اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے پہلے بھی استعمال کیا گیا اور اب بھی استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا عدالتوں کو صبح بھی میں نے یہی پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ یہ پہلی رسپانسبلٹی کورٹس کی ہے, اور خاص طور پہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کورٹ پریمیسز کے ساتھ ہی مطلب مین گیٹ سے ان کو کیوں ریسٹ کیا گیا. تو اور خاص طور پہ اس لیے کہ وہ وکیل صاحب ہیں, تو یہ سارا جو ذمہ داری ہے جوڈیشری کی بھی براہ راست ذمہ داری ہے, اور ہم لوگ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جبر کی سزا جو ہے یہ بہت جلد چھٹ جائے گی. اچھا میم کیا کہنا چاہیں گی, کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے, آج آپ نے کانفرنس بھی کی, اس کے علاوہ آپ نے پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروایا, میری اسکرین پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ میری اسکرین پہ آپ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے اور راول پنڈی بار ایسوسی ایشن کے لائر سن رہے ہیں, وہ آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گی یہ فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ آیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جو ہماری معزز بار ہیں دونوں, ان کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ اکٹھے اسٹرگل کرتے رہے, ان کی بھی بہت اسٹرگل ہے, اور وہ بھی سب ساتھی جو ہیں ہمارے معزز اراکین جو بار کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وکلا تحریک میں بھی ہم نے اسی طرح کی لا قانونیت اور غیر آئینی صورتحال کا مقابلہ کیا تھا. اب بھی ہم اس کا مقابلہ کر بھی رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے, ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے, اور ہم اس کے خلاف مسلسل جدوجہد کریں گے. ہم کسی صورت جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا تو اسی وقت ہم لوگوں نے بھی اعتراض کیے تھے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑا واضح موقف لیا تھا. ہمارا 2 دن پہلے بھی اس سلسلے میں ہاؤس ہوا تھا, اور اس میں ہم نے مذمت کی تھی, مذمتی قرارداد بھی ہماری منظور ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ سپریم کورٹ کر رہی ہے بینچ کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ غیر قانونی بھی ہے, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جس کو خود آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اور خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اس کو کس طرح ویلیڈیٹ کیا, اور وہ آپ کو سارا پتہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر جو ججمنٹ آئی تھی اس کے ہوتے ہوئے بھی نہ صرف اس کو پامال کیا گیا بلکہ تو جنرل پریکٹس بھی ہے. جیسے اجاز الاحسن جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے بینچز کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے اس سلسلے میں فائز عیسیٰ صاحب کو خط بھی لکھا ہے, اور اس کے علاوہ جو فریقین ہیں ان کیسز کے اندر ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنی سی ایم بھی فائل کی, جتنا مجھے پتا چلا ہے. سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس جواد خواجہ نے بھی اپنے اعتراضات اٹھائے جب بینچ نے سماعت شروع کی کہ ہمیں آپ یہ جو بینچز کی فارمیشن ہی غلط ہے, اور دوسرا جسٹس طارق مسعود جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ ہم لوگ تو مسلسل اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور آئندہ بھی ابھی بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو انٹرم آرڈر نے دیا ہے وہ بالکل غلط آرڈر ہے, اور اسے تاثر یہ گیا ہے کہ شاید وہ کوئی ایڈورس آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ملٹری کورٹس کو ویلیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح دیکھیں ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور اس طرح جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سویلینز کے اس کو بڑی سیریس تھریٹ ہے. اور خاص طور پہ آپ سب جانتے ہیں آرٹیکل 10A کے حوالے سے ہماری کتنی ریزرویشنز ہیں کہ ملٹری کورٹس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور نہ وہ کسی کو انصاف دے سکتی ہیں, اور نہ ہی یہ مقاصد ہے کہ ملٹری کورٹ سے انہوں نے کسی کو انصاف دینا ہے. بنیادی طور پہ جو اس وقت پاکستان میں پریویلنگ سچویشن ہے اس میں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں, اور ایک سیاسی جماعت کو جیسے 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کے جس طرح اس کو دبایا گیا, سپریس کیا گیا, وہ ہمارے سب کے سامنے ہے, اور وہ انتہائی قابل مذمت ہے.
अच्छा मैम, जैसे आपने 9 मई का ज़िक्र किया, एक सियासी जमात का ज़िक्र किया, मैं नाम भी ले लेता हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। आप क्या समझते हैं जो लोग उसमें मुलविस थे, क्या वो कैफ़े किरदार तक पहुँचने चाहिए? चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हों या कोई भी इसमें शामिल रहा हो, आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग 9 मई में प्रॉपर मुलविस रहे? देखिए देखिए, बात सुने इसके, ये इतनी आसान बात नहीं जितनी आप कह रहे हैं। ये हम सब इसके ऊपर कंसेंसस है लीगल फ्रेटर्निटी का कि जो भी कोई जुर्म करता है उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, पहली बात। लेकिन ये जो वाक़या है सबसे पहले इसके ऊपर जो उनका ट्रायल हो रहा है, मैं समझती हूँ कि उससे भी पहले होना ये चाहिए था कि चूँकि इतना ये वाक़या जो है मशकूक वाक़या हम इसको हमेशा कहते हैं, और ये वक़्त ने साबित भी किया कि जिस तरह उसको पॉलिटिकल प्रोसेस को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो उसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये थी कि तहकीकात होनी चाहिए थी। और उसके ऊपर जो-जो सवालात उठाए गए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि कैंट के अंदर किस तरह इस इतनी तादाद में लोग दाखिल है, वहाँ तो एक गाड़ी भी दाखिल नहीं हो सकती। बल्कि अभी आपको पता होगा, परसों मैंने बल्कि अपने उसमें ज़िक्र भी किया था हाउस में कि बलूचिस्तान के अंदर किसी केस के अंदर अदालती एहलकार तामील करवाने गए थे नोटिस की, तो उनको कैंट में रोक लिया गया था कि भई आप उधर नहीं जा सकते। तो आपको पता है कि वहाँ पे कि क्या सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है, सर्विलेंस के नाम पे किस-किस तरह, बल्कि मैं समझती हूँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, जो शहरियों का हक है, उसको किस तरह उसको वायलेट किया जाता है, ये सबके सामने है। इसी तरह जिस तरह खवातीन के साथ सलूक किया गया, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, उनको दहशतगर्द बनाया गया। फिर जो कोर कमांडर की अगर हम बात करें, तो कोर कमांडर आज तक सामने नहीं आए। मैं तो समझती हूँ कंप्लेनेंट ही उनको होना चाहिए था, तो वो भी आज तक नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब ये तहकीक तलब है, उसके बाद ठीक है, जो अगर किसी ने कोई इस तरह का काम किया है तो उसके बाद फिर सोचा जाएगा, लेकिन सज़ा वही होती है जो कानून के मुताबिक दी जाए। जितना नुकसान होता है या जो होती है उसकी इंटेंसिटी, ये नहीं होता कि आप एक ये तो ड्रैकोनियन सज़ाएँ हुआ करती थी कि आपने अगर एक किसी के सामने खाँस लिया है तो आप उसको सज़ाए मौत दे दें, इस तरह नहीं होता, आप भी जानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सियासी अमल में रखना पैदा कर रही हैं, रुकावट पैदा कर रही हैं, लोगों में तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान के जो कुछ कुव्वतें हैं, जो जमहूरियत के ऊपर कब्ज़ा करना किया हुआ कब्ज़ा, लेकिन वो जो पाकिस्तान की जो अवाम है, उसको हक़ जो हुक्मरानी है, वो देने को तैयार नहीं है। और इसीलिए आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर रही है, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई। जब भी पाकिस्तान में हमें नज़र आता है कि चलें कोई थोड़ा-सा हम आगे की तरफ चलना शुरू हुए हैं, तो इसी तरह की हम सूरत-ए-हाल देखते रहे हैं। माज़ी में भी आपने देखा, अभी खुद सुप्रीम कोर्ट 50 साल के बाद एक टाइम बार्ड इंसाफ दे रही है भुट्टो को। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने, किस तरह भुट्टो साहब का सियासी कत्ल किया। इसी तरह आज इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर हैं पब्लिक के अंदर, और ना भी हो मकबूल, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, और जिस तरह उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, ये सब कुछ बहुत अफ़सोसनाक है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप कहते हैं कि मुल्क में कब्ज़ा कर रखा है, इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पे लगाया जाता है। आप क्या समझते हैं कब्ज़ा छुड़वाया कैसे जा सकता है? क्या हल है? अब आप की स्पीचेज़ सुनें या मुख्तलिफ हमारे जो सीनियर रहनुमा वुकला रहनुमा हैं, वो स्पीच करते हैं, आइन सस्पेंड है। इस वक़्त सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कब्ज़ा कैसे छुड़वाया जा सकता है? हम क्या करें जो ये कब्ज़ा छूटेगा? कैसे ये मुल्क में जमहूरियत वापस आएगी? जैसे कहा जाता है कि इस वक़्त जमहूरियत नहीं है। देखिए, ये कोई एक जुमले में तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक ज़रूर बात करूँगी कि इसमें सियासी जमातों का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारी सियासी तारीख़ भी इस तरह की रही है कि सियासी जमातें भी अपने-अपने वक़्त पर कंप्रोमाइज़ेज़ करती रहीं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने शॉर्टकट ढूँढा हुआ है कि वो अवाम में अपनी जड़ें मज़बूत नहीं करती, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करके और समझौते करके और सियासी अशरफिया की ताकत से या उनकी सपोर्ट के साथ वो आती हैं। और इलेक्टेबल्स का जैसे आप बात कर लें, इलेक्टेबल्स हैं या छोटे-छोटे प्रेशर ग्रुप्स हैं, अगर आप थोड़ा जायज़ा लें ना पाकिस्तान की सियासत का, तो उसमें आपको एक मखसूस एक तबका नज़र आएगा जिसको मैं प्रेशर ग्रुप ही कहूँगी, जो हर हुकूमत में नज़र आता है और उनकी बुनियादों पर हुकूमतें बनती और बिगड़ती रही हैं। तो ये सियासतदानों को भी सोचना होगा कि उन्होंने, और फिर डीपोलिटिसाइज़ सोसाइटी, उसमें जो डीपोलिटिसाइज़ कल्चर है, सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी तो उन जरनैलों की है जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोसाइटी में सियासत नहीं होने देते। जब भी कोई सियासी तहरीक उठती है, सियासी शख्सियात या सियासी अमल शुरू होता है, तो उसमें वो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उनके साथ-साथ मैं ये बिल्कुल इसमें मुझे अफ़सोस तो होता है बात करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि सियासतदानों का भी बड़ा कसूर है, जैसे मैंने अभी पहले बात की। तो इसके लिए तो 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म ये है कि इस वक़्त जो हालात हैं, पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वो निकले
اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اسی طرح جو وکلا ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آئین کی بالادستی کے لیے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کوئی سیاسی پارٹی کون سی اقتدار میں آتی کون سی نہیں آتی. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ سیاسی عمل ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. جس کو پبلک الیکٹ کرنا چاہتی ہے اس کو الیکٹ کرے، اور یہ اسی کا حق حکمرانی ہے. تو اس لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں ایک اسٹرگل جو ہے ہمارے سماج میں سے بالکل ایک مردہ سماج بنتا جا رہا ہے، جس کے اوپر مجھے تشویش بھی ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے. لوگ آپ کو تو ضرور کہیں گے کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن خود نہیں نکلتے، خود بات نہیں کرتے. تو میں یہی پیغام دوں گی کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. جب ہم سب مل کے کام کریں گے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے نیچرل ریسورسز آپ دیکھ لیں، پاکستان کے وسائل دیکھ لیں، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس دیکھ لیں. تو جو مسائل ہیں، ہم لوگوں کی دھرتی ہے، ہم نے ہی اس کو درست کرنا ہے. تو ہم لوگ سب ہم کو مل کے، اور اس جو جبر ہے نا اس کو سہنا نہیں چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. پھر آخری بات یہ ہے کہ جو قانون اور آئین کے دائرے میں ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، اور یہی سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی آواز جو ہے اس کو رکنے نہ دیں. اور یہ اگر عمل چلے گا تو ہم انشاءاللہ آگے کی طرف چلیں گے، اور بہت بہتر پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں. اور مجھے کوئی اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی مایوسی نہیں ہے. ایک تو پتہ نہیں کیوں بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بڑی مایوسی. کیا مایوسی ہے؟ آپ لوگ نکلے تو صحیح نا، آپ لوگ دیکھیں تو صحیح، آپ آواز تو اٹھائیں، ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی. اس طرح ان قوتوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح پاکستان کو چلائیں. اسٹیبلٹی اگر لانا چاہتے ہیں ملک کے اندر تو وہ اسٹیبلٹی صرف آئین کی عملداری سے آئے گی. اور آئین کی عملداری ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ صرف عوام نے یا میں نے اور آپ نے آئین کو ماننا ہے یا قانون کو. یہ ریاست کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر بھی آئین اور قانون اسی طرح لاگو ہو. اچھا میم، کیا دیکھ رہی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ آپ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ بھی وکلا رہنما ہیں، سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جہاں تک سیاسی ہونے کا تعلق ہے تو میں مطلب نجومی تو نہیں ہوں. یہ پاکستان میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ آئین اور قانون تو پاکستان میں اس وقت ہے نہیں. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں مانا گیا. تو اور عدالتوں کی کمزوری بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن اس میں سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ عدلیہ کی ہے کہ اب عدلیہ جو ہے وہ اپنے داغ دھوئے اور ملک میں الیکشن ہو. اور اگلی بات یہ ہے کہ صرف الیکشن نہیں ہونا، یہ الیکشن جو ہے جس حالات ابھی نظر آ رہے ہیں اس میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو وہ بے معنی اور بے مقصد الیکشن ہوگا. اس کا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کو تو وہ سرو کرے گا، لیکن جو اصل مقصد ہوتا ہے جمہوریت کو مضبوط کرنا، وہ یہ الیکشن اس طرح ان حالات کے اندر مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ مقاصد حاصل کرے گا کہ ملک کے اندر ایک واقعی ایک جمہوری نظام پیدا ہوگا. کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے ایک کور دینا چاہ رہے ہیں. جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ایک کور دینے کے لیے، اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے اگر یہ الیکشن کی طرف ان حالات میں جاتے ہیں تو وہ کوئی الیکشن نہیں ہے. جس کی مثال آج بھی آپ نے دیکھی کہ میں اس چیز سے بھی قطع نظر کہ وہ شیر عبد المروت صاحب یا کوئی اور باقی پی ٹی آئی کے جو اور بھی ساتھی ہماری ہائی کورٹ بار سے بہت گرفتار ہوئے، ہماری خواتین گرفتار ہوئی، تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں. ابھی ایک ہمارے اور بھائی تھے، انہوں نے جلسہ کیا، ان کو اٹھا کے لے گئے ایک کیس میں، اور سینئر ممبر ہماری بار کے پہاڑ صاحب آئی ایل ایف سے ان کا تعلق ہے، ان کو چھڑوا کے لائے تو اس کے بعد ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب تک ساری سیاسی جماعتوں کو، ہر سیاسی جماعت کی میں بات کر رہی ہوں، صرف پی ٹی آئی نہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جب تک ان کو حق نہیں ملتا کہ وہ اپنی کیمپین کریں، الیکشن کیمپین کریں، وہ کھلے ہو کے کھلے عام اور بڑا آزادی کے ساتھ، جب تک وہ اپنے منشور پہ بات نہیں کر سکتے، جلسے جلوس نہیں کر سکتے، الیکشن کا ماحول نہیں ہوتا، تو پھر وہ الیکشن کیسا؟ وہ تو سلیکشن کا پروسیس ہے اور لیجیٹیمائز کرنے کا پروسیس ہے. تو اس طرح تو فائدہ نہیں ہے، پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. اور اگر کوئی ایسا سیٹ اپ یہ لے بھی آتے ہیں تو وہ اسٹیبلٹی نہیں لائے گا، پھر آپ کو دوبارہ اسی کرائسس میں جس میں ہم آج کھڑے ہیں ادھر ہی گھوم پھر کے جلد ادھر ہی آ جائیں گے. اچھا، ہم اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فلاں کام کر دیا، ہم اسٹیبلشمنٹ سے قبضہ چھڑوائیں گے. کیا ایسے نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ملک جس دورائے پہ کھڑا ہے یہ سیاستدانوں کا قصور ہے؟ خاص طور پہ خان صاحب کا جب اسمبلی سے نکل آئے، اسمبلی کو نہیں مانتے تھے، سڑکوں پر بیٹھنا چاہا، اور آخری 1.5-2 سال ضائع کیے، مختلف قوانین پاس پی ڈی ایم نے کر دیے. پھر پی ڈی ایم نے جو جس طریقے سے قوانین پاس کیے، الیکشن کمیشن کے لیے قوانین پاس کیے، مختلف اداروں کے لیے قوانین پاس کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم سیاستدان قصوروار ہیں اس سارے معاملے میں ہیں یا صرف اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خالی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اس میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہے نا. اشرفیہ بھی آپ کے پاکستان کی مجھے یوں نظر آتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، کہ ایک طرف پاکستان کے عوام کھڑے ہیں اور دوسری طرف یہ سیاسی جماعتوں کی اشرفیہ کھڑی ہے، دوسری طرف یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے جرنیل کھڑے ہیں. تو ان لوگوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھی ہم ہمیشہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات تو مطلب بدقسمتی کے ساتھ کہ جب سے یہ اسٹیبلشمنٹ یا آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جب سے وہ کاروباروں میں ان چیزوں میں پڑی ہے، اپنے مقاصد سے ہٹی ہے، تو اس کا بھی نقصان ہوا ہے، اس کی توقیر میں بھی فرق آیا ہے اور پاکستان کے حالات بھی جس پہ ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پولیٹیکل پروسیس کو کمزور کیا گیا ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے انہی کا قصور ہے. لیکن کیونکہ کوئی لیڈرشپ تو یہ رہنے نہیں دیتے، اسٹوڈنٹ یونینز کو انہوں نے بین کروایا، وہ بھی اسٹوڈنٹ یونینز بھی نہیں ہے کہ نئی لیڈرشپ پیدا ہو. جہاں پہ کوئی تحریک ابھرتی ہے، رائٹس کی تحریک ابھرتی ہے، کوئی پروگریسو تحریک ابھرتی ہے تو اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے. تو یہ تو ان کے پاس طاقت ہے، طاقت کا غلط استعمال کیا گیا. وہ طاقت کا مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کا تحفظ کرنا ہے، انہوں نے الٹا پاکستان کی جمہوریت کو غیر محفوظ کر دیا. تو یہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں بالکل یہ کہتی ہوں بہت سی غلطیاں تھیں جو پی ٹی آئی نے بھی کی اپنے دور اقتدار میں. انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا، ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے. اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت کا بہت ہی افسوسناک کردار. اور مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی 13 جماعتیں تقریباً مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جس کے اندر شامل ہے، پیپلز پارٹی جس کا اپنا ماضی میں اس کو بہت سارے انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس میں شہادتیں ہیں، لیڈرشپ کی شہادتیں ہیں، اس میں عام کارکنوں نے جس طرح جیلیں کاٹے، جس طرح قلعے کاٹے. پیپلز پارٹی کی خواتین آج بھی میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں ان سب کا. تو یہ اس کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا، انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جی اقتدار میں آنا ہے تو آپ عوام کو چھوڑیں، آپ دوسرے رستوں سے اقتدار میں آ جائیں. تو یہ ساروں کا قصور ہے. میں بالکل یہ مانتی ہوں اس بات کو. آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی غلام ماننا اس کا کردار ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے قوم کو بھی غلام بنانے کی ہی ہمیشہ، انہوں نے کبھی لوگوں کو احساس نہیں کیا، کبھی لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف نہیں گئے. تو پورے پاکستان کی جو اوور ہالنگ ہے اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے. لیکن اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں، جو میں ہیں، جو آپ ہیں، جو عام عوام ہیں، ہمیں یہ چاہیے ہم لوگ ایک طرف کھڑے ہیں اور یہ ساری جو طاقتیں ہیں سیاسی ایک طرف کھڑی ہیں. تو اس کے لیے مطلب سب کو سوچنا ہوگا. اور سب سے اہم کردار جو ایک مایوس کن کردار ہے وہ آپ کی جوڈیشری کا ہے. اگر جوڈیشری کی تاریخ اس طرح کی نہ ہوتی، جوڈیشری کی تاریخ اس طرح کی جو آئین کو پامال جس طرح جوڈیشری کے ہاتھوں کیا گیا، جس طرح وہ آمروں کے پیچھے لگی رہی اور آمروں کے حلف اٹھاتی رہی، اور آمروں کے حلف کے کیا اگر کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھا کے بھی وہ آمروں کو سپورٹ کرتے رہے، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو اور لوگوں کو انصاف نہیں دیا، تو اس وجہ سے بھی پاکستان کے بگاڑ کی بڑی بنیادی وجہ جوڈیشری کا کردار بھی. اچھا ربیہ صاحب، لاسٹ سوال لے لیں. کیا کہنا چاہیں گے ان تمام حالات سے نکلنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے، خاص طور پہ رول آف لا کو بحال کروانے کے لیے اور سپر میس کے لا، جبکہ واضح سگنل آ گیا ہے شیر افضل مروت کی گرفتاری کے بعد اب بکلا کو نہیں چھوڑا جائے گا. کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ ورڈز لاسٹ ڈے. دیکھیں کیا کہا آپ نے گرفتاری کے بعد؟ سوری. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب لاہور ہائی کورٹ بار کی کیا حکمت عملی ہے، اور اب سب لاہور کو دیکھ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار کی ایک سٹرونگ وائس آتی ہے، آپ کی میڈم سبات رضوی کی بڑی سٹرونگ آواز آتی ہے. کیا حکمت عملی ہوگی سپرمیسی آف لا، رول آف لا کے لیے، تاکہ تمام باریں آپ کو آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کو فالو کریں، اور کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں جی آپ شیر کو یہ افضل کرنا مروت ہوگا کی جو ہمارا، گرفتاری آپ کی کو ایک یاد بہت ہوگا کہ خاص 2 ماہ قبل جب عابد زبیری صاحب تھے ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ، جو پروفیشنل گروپ سے تھے، حامد خان صاحب کی قیادت میں ہم اپنی سٹرگل کر رہے ہیں. اور یہ سٹرگل صرف یہ نہیں کہ ہم نے کوئی 6 مہینے سے یا میں 1 سال میں الیکٹ ہوئی ہوں تو میں نے شروع کی ہے. یہ ہماری کنٹینیوٹی ہے. ہم 20 سال 24 سال مجھے بار میں ہو گئے ہیں. تو ہم نے مسلسل ہر برے عمل کے خلاف، ہر لاقانونیت اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف ہم لوگ لڑتے رہے. پولیٹیکل لیڈ سے بھی لڑتے رہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑتے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ سب بار ایسوسیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ نکلے. ہم نے جو عابد زبیری صاحب نے آل پاکستان لائرز کنونشن کیا تھا، اس کے اندر میں نے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہر جمعرات کو ایک ہاؤس ہونا چاہیے.
اس میں میرے ساتھ سابق صدر ہمارے جو لاہور ہائی کورٹ بار کے ممبر پاکستان بار کونسل میرے بڑے بھائی مقصود بھٹر صاحب تھے، اور رانا ضیاء صاحب ہمارے صدر ہیں. ہم لوگوں نے مل کے عابد زبیدی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، اور ہاؤس میں نے اپنی تقریر میں رکھا تھا کہ ہر جمعرات کو اجلاس ہو، اور پھر ہاؤس نے اپروو کیا اس کو، اور سپریم کورٹ بار نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہر جمعرات کو پاکستان بھر کی بار جو ہے وہ ہاؤس بھی کریں گی. اور لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب اس طرح نہیں کیا اپنا کردار ادا کچھ بار ایسوسیشنز نے. لیکن لاہور ہائی کورٹ بار پورے پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا ہر جمعرات کو ہاؤس بھی ہوتا ہے. ہماری ساری کیبنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے جو اس کا رول ہے وہ ادا بھی کر رہی ہے، اور ہم کسی بھی ایشو کے اوپر، جو بھی ایشو ہے جو وکلا سے متعلق ہے، جو پاکستان کے شہریوں سے متعلق ہے، اور جو آئین کی سپرمیسی سے ریلیٹ کرتا ہے، ہم نے اس کے اوپر اپنی بھرپور جدوجہد کی ہے. اور میں آج بھی آپ کو پھر یقین دلاتی ہوں کہ یہ جدوجہد اور زیادہ تیز ہوگی، اور ہم لوگ جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم ہر سطح کے اوپر اپنا کردار ادا کریں گے. کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم کوئی سمجھوتا کریں گے. جیسے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہمارا دوسرا ہاؤس 3 دن میں ہوا ہے، اور بڑا بھرپور ہاؤس ہوا. آج ہم نے پورے ہائی کورٹ میں اسٹرائک بھی رہی ہے. تو باقی میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے، بلکہ پورے پاکستان کی بار سے، کہ آپ بھی وہ جو امپلیمنٹ کریں، وہ جو سپریم کورٹ بار کے لائرز کنونشن میں یہ فیصلہ ہوا تھا ہر جمعرات کو ہاؤس بھی کریں. اور ہمارا تو یہ پروگرام تھا کہ ریلیز بھی ہونی چاہیے، اور ہم نے ریلیز نکالی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ باقی بارز کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا، اور ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ان سے کہ پلیز یہی وکلا کا کردار ہے، اور وکلا ہی آخری امید ہے پاکستان کے عوام کی. جب ہم لوگ سارے مربوط اور منظم ہو کے اپنا جو کردار ہمارا ساری زندگی ہم نے یوتھ دور سے آج تک کردار ادا کیا ہے، تو اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آخری کامیابی جو ہے وہ ہم سب کی ہو. بہت شکریہ ربیہ باجوہ صاحب، آپ نے پروگرام میں گفتگو فرمائی. ہماری انویٹیشن پہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بڑی خوبصورت گفتگو. اور آپ کے لیے جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ ہم ہی کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. اور آپ کو سنتے ہیں تو حوصلہ پڑتا ہے، سواد رضوی صاحبہ کو سنتے ہیں تو حوصلہ ہوتا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار کی آواز سنتے ہیں تو اسلام آباد والوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے، راول پنڈی بار کو بھی حوصلہ ہوتا ہے. اور شیر افضل مروت کی گرفتاری بھی آپ کی لاہور شہر سے ہوتی ہے، آواز بھی لاہور سے پہلے آئی. اسلام آباد نے بھی اسٹرائک کا اناؤنس کر دیا. جناب کیسر امام پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار اور ان کی کابینہ نے بھی اسٹرائک کو اناؤنس کیا. جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ آپ کی جتنی بھی خدمات ہیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور اسلام آباد بار کی وکلا بھی آپ کو سننا چاہتے تھے، جس کے لیے آپ کو متعدد بار انوائٹ کیا اور رابطہ کیا اور ٹرائی کیا کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. سپریمیسی آف لا اور رول آف لا کی ربیہ باجوہ صاحبہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور ان کا جاتے جاتے ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا. آپ دیکھ رہے تھے لائیو ود ناصر ندیم خان ایڈوکیٹ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. کل شام کو آپ دیکھ سکیں گے اکبر ایس بابر صاحب کا ایکسکلوزیو انٹرویو، جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ